Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद मोहतरम जाहिद खान साहब। थैंक यू अमीर फैसल साहिब, उजाला मुगल साहिब एंड आपकी जो टीम है। आई एम सॉरी अबाउट डैट। माजरत के साथ वो मीटिंग थी तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, जहन से निकल गया, तो मैं हाजिर। I hand over this program to Mughal ma'am that you please do your question and answers with Zahid Khan Sahab. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि प्योर डिस्कशन में मेंबरान आते जाते रहते हैं ग्रुप में और कई नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है, इसलिए मैं ये जो प्रोग्राम हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हो रहे हैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ब्रीफली बता देती हूँ नए आने वालों को भी, ताकि पता चल जाए। इस सवाल जवाब सेशन का पस मंज़र ये है कि हम नबूवत और मसीहियत के दावेदार मोहतरम जाहिद खान साहब की तालीमात को उन्हीं की किताबों की रोशनी में समझने और अगर कोई चीज़ जहाँ समझ नहीं आती उसको उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सारे सवाल जो होते हैं वो इसी ताल्लुक से पूछे जाते हैं। तो इस वक्त हमने एक नया जो प्रोग्राम शुरू किया था वो उनके वो 32 पॉइंट्स थे जो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनकी टेस्टिमनी जो बयान की है, सीक्रेट टेस्टिमनी, उसके बारे में है। तो जो नुकात उन्होंने बयान किए हैं कि ये कन्फेशंस उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अरवाह में मोहतरम जाहिद खान साहब के साथ सामने किए, उनमें से हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं कवर, आज 5वां है। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, 4 पॉइंट्स हम कवर कर चुके थे। आज हम 5वां नुक्ता जो आपने बयान किया है वो ये है कि आपने उसमें फरमाया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम अरवाह में आलम अरवाह में जो अपनी सीक्रेट टेस्टिमनी आपको कलम बंद करवाई, उसमें उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि बाज़ औक़ात मैंने जबरन औरतों को हासिल किया, जैसे कि यहूदी खातून के शौहर को कत्ल करके उसे हासिल किया। यहाँ मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल की ख़वातीन के साथ जो शादियाँ की थी, उनका मकसद उन कबाइल के साथ आपस में मोहब्बत और प्यार के रिश्ते बढ़ाना था। तो प्लीज़ इसकी वजाहत कीजिए। यहाँ 2 बातें हैं जिसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जिस वक्त तारीख अपने आप को दोहरा रही होती है, उस वक्त तारीख सही तस्वीर और चेहरा नहीं पेश करती, क्योंकि हुक्मरानों की हुक्मरानी होती है और ज़बरदस्ती वो उस रुख पे तारीख पेश करते हैं कि वो हकीकत नहीं होती। असल हकीकत जब आती है जब उनका दौर गुजर जाता है, तो उसके बाद जो तारीख अपना असल चेहरा दिखाती है। तो इसी तरह रूहानियत के अंदर भी अंबिया जब आते हैं तो वक्त के साथ साथ जब बदलता है तो उनको जो तालीमात दी जाती हैं वो ये होती हैं कि वो जो पिछली गलतियां हो चुकी हैं उनको दुरुस्त किया जाए ताकि इंसानियत आगे आए रूहानियत में। अगर मैं गलती करता हूं तो जब नबियों की कसरत होगी वो मेरी गलतियों को भी खुदा के नूर में दुरुस्त करेंगे, और मुझे और मुसलमानों को, ईसाइयों को तैश और गुस्सा नहीं खाना चाहिए
کیونکہ یہ سب کچھ انسانیت کے لیے ہو رہا ہے۔ ہر نبی کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں، ڈارک سائیڈ آف پروفٹ اور اس کی روحانیت، یہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ ان دو پہلو کو جب ہم غلط ملت کر دیتے ہیں اور انہیں کلیتاً سچ مان لیتے ہیں، ان کی ہر برائی، ہر غلطی، تو پھر ہمیں دھوکا ہوتا ہے، پھر ہمیں مذہب کی ریفارم بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے تو انکار نہیں کیا کہ بہت سی شادیاں اس لیے کی کہ قبیلے، تاکہ قبیلوں پہ اثر پڑے، وہ بھی آ جائیں اسلام میں۔ لیکن جو دوسرا رخ ہے، دی ڈارک سائڈ آف پروفٹ محمد، اس کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں یہ کوا چٹا نہ کہتے رہیں، بلکہ حقیقت کو سمجھ کر کہ نبی بھی غلطی کر سکتے ہیں، آگے آئیں تاکہ روحانیت کی ترقی ہو، اور مذہب کی ریفارم کر کے جہاں مذہب ختم ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، وہیں سے تو روحانیت شروع ہوتی ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے مذہب کا۔ مذہب سے شروع ہوتے ہیں، مذہب کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ تو ہر نبی کے دو پہلو ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا، تعصب کے بغیر، نفرت کے بغیر سچائی پیش کی جائے گی۔ اسے روحانی اور ہماری ظاہری تاریخ کہا جاتا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ کسی بھی نبی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ آپ انہیں اپنے دینی اور روحانی بھائی سمجھتے ہیں، لیکن بقول آپ کے آپ کو بارگاہ خداوندی سے جو حکم ہوا ہے وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے نقطے کی طرف۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعتراف کیا جی محترم، بہت شکریہ۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ کسی بھی نبی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ آپ انہیں اپنے دینی اور روحانی بھائی سمجھتے ہیں، لیکن بقول آپ کے آپ کو بارگاہ خداوندی سے جو حکم ہوا ہے وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے نقطے کی طرف۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ قانون بھی میں نے خود نافذ کیا کہ اکیلی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ دو نہ ہوں۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اگر جب ہم محمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں اور علماء کا اور صحابہ کا، تو وہ یہ ہے کہ عورت بھول جاتی ہے، دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اور بہت سے معاملات اس لیے عورت کمزور ہے، اس لیے اس کی گواہی ایک پوری نہیں ہوگی۔ اگر ہم یوں دیکھیں تو آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح جو خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، وہاں تک تو کوئی عورت کی ایک گواہی، دو گواہیاں نہیں تھی۔ تو یہ ایک عرب کا کلچر، تمدن تھا، جہاں پہ مرد وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، فائل ہے، سبجیکٹ ہے، مین ورلڈ ڈومینیٹ دی وومن ایکچولی۔ تو اس کلچر اور اس عرب کے ماحول کے اندر غالباً یہ فیصلہ ہوا، اور یہی نہیں بلکہ عورت کو بہت سے حقوق نہیں دیے گئے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو عرب مین ورلڈ تھا، اب بھی اسلام مین ورلڈ ہے، مین ورلڈ، عورتوں کے حقوق تو آج بھی نہیں دیے جا رہے، وہ تو بیچاری سسک کے آج بھی مر رہی ہیں۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اسلام کے اندر کہ مین ڈو ناٹ ایکسپٹ دی ٹرو bitter reality that this 21st century time is past۔ وقت گزر چکا ہے، اب عورتیں اپنے حقوق مانگیں گی،
یہ خدا کی طرف سے ہرگز 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 نہیں تھا. یہ بات تو جبرائیل نے بھی کہہ دی مجھے. میں ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک دور ہندوؤں میں بھی ہے کہ عورت کو 5 مت کر لیتی تھی، پھر عورت پہ کے ساتھ برا سلوک بھی ہوا. یہ سٹرگل ہے ہر مذہب کی، اور جب تک یونیورسل رائٹ جو ہیں وہ خدا کے ہیں جو ہر کسی کو دیے گئے ہیں، جب تک وہ حقوق حقیقت نہیں پا جائیں گے، نہ خدا کی دنیا آ سکتی ہے، نہ وہ منشا پوری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں فرشتوں کی دنیا ہے، فرشتوں کی دنیا میں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، عورتوں کے جو فیمیل ان کے حقوق میں نے زیادہ دیکھے، کیونکہ ان میں وہاں فیمیل اینجل میں زیادہ قابلیت ہے. اور یہ میرا مشاہدہ جنات کی دنیا میں بھی ہے اور کائنات کی مختلف مخلوقات کی دنیا میں بھی ہے، مختلف قسم کے مشاہدے. تو ریفارمیشن جو ہے یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ جو ہوگا وہ حقیقت ہوگا، ٹروتھ. ٹروتھ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہاں بھی سچائی جائے گی ہم جائیں گے. بس یہیں سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے. آپ بہت حیران ہوں گی کہ جب تک محمد عربی نبی نہیں تھے، خدیجہ سے شادی ہوئی، وہ عیسائی تھی، اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے گائیڈنگ دی ہے. مطلب یہ کہ عیسائی مذہب میں کافی لچک تھی، اس میں وہ حقوق تھے چاہے وہ عرب میں ہوں جو عربیوں میں نہیں تھے، جاہلوں میں نہیں تھے. تو انہوں نے 2-3 دفعہ گائیڈنس دی ہے. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، حالانکہ نبی ہیں، وہی اتر رہی ہے اور نبی کو یہ نہیں پتا لگ رہا کہ کون ہے یہ. پھر دوسری حقیقت یہ تھی کہ آپ نے کہا اچھا پھر وہ آئے جبرائیل تو مجھے بتانا، تو وہ باقی بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. دائیں بائیں پھر آپ نے اپنا تھوڑا سا لباس کھولا. تو یہ واقعات ہیں کہ اگر عیسائیت چھا جاتی تو حالات مختلف ہوتے ہیں. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں نبوت سے پہلے کے واقعات. محترم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ایک تو دنیا میں عورتوں بیچاریوں کی زندگی جو تھی وہ کافی مشکل تھی، اور اوپر سے جب معراج کا موقع تھا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں جنت اور جہنم دکھائی گئی تو انہوں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم عرب میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتوں کا بڑا اپر ہینڈ تھا. جیسے ابو سفیان کی بیوی جو ہندا تھی اس کا بھی اپر ہینڈ تھا، اور حضرت خدیجہ جو تھی وہ بھی بزنس ویمن تھی، ان کا بھی اپر ہینڈ تھا. تو میرا مطلب جو عورتیں میرا خیال ہے مالدار تھیں یا تھوڑی انفلوئنشل فیملیز سے تعلق رکھتی تھی ان کا تو اپر ہینڈ تھا، اور باقی جو میجورٹی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں پس رہی ہوتی ہے. اگر ہم آدم کی کہانی کی طرف توجہ کریں، اس فیملی سے جو ایک سوسائٹی آئی، پھر قوم، پھر دنیا، ان میں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آدم کی فیملی میں تضادات تھے. یعنی زر تے زمین جو وہاں سے شروع ہوا وہی ابراہیم کی فیملی اور دوسری فیملی میں. اب میں آتا ہوں اس طرف، بیک گراؤنڈ کی طرف. محمد صاحب بڑے اسکالرشپ پہ تھے، بڑی انہیں چہرہ دیکھ کر وہ پڑھ بھی لیتے تھے. اگر آج ہوتے تو پروفیسر ہوتے، یعنی کہ اسکالرجسٹ کے، سائیکولوجیکل. اب میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ تفسیر بیان کرتا ہوں. عمر گئے
اور سنا کہ آپ کی بیویاں آپ کو بڑا تنگ کرتی ہیں۔ تو عمر گئے تو عمر نے جا کے، کیا حفصہ، کیا تم محمد اللہ کے رسول کو ناراض کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں کرتی ہوں، ہمارے نجی معاملات ہیں۔ پھر گئے، بڑا ڈاٹا وغیرہ عمر نے کہ جہنم میں جاؤ گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر ہانی کے پاس چلے گئے، ان کو بھی لیکچر دینے کی کوشش کی، وہ آگے سے غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا عمر تو ہر جگہ ٹانگ کیوں اڑاتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے ہر معاملے میں؟ تو نے باہر اتنی ہر جگہ ٹانگ اڑائی، اب تو گھر کے معاملات میں بھی مداخلت کرنا چاہتا ہے اور اصل ڈالنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں سے نکل۔ تو بیویاں اتنا تنگ کرتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں سائیکولوجیکل ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم ایسا خاوند کے ساتھ کرو گی تو کثرت میں نے ان کی دیکھی، لیکن یہاں بھی حکمت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا، میں کیا کہوں، اگر بلائیں گے تو پھر مجھے بولنا پڑے گا اس معاملے میں۔ جی محترم، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچاری جہنم بھی انہی کے حصے میں، دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم۔ چلیں خیر، یہ اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ 7واں پوائنٹ، ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ بھی کنفیس کیا عالم ارواح میں کہ قرآن میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مرد کو اپنی بیوی کی وفاداری کے بارے میں شک ہو تو وہ اس بارے میں بات نہ کرے، بلکہ عورت کو گھر کی 4 دیواری میں کچھ دن کے لیے قید کر دے، اور اگر ضرورت ہو تو اسے مار پیٹ بھی سکتا ہے۔ یعنی آپ کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو حکم تھا وہ میری حکمت کے تحت تھا۔ اس بارے میں فرمائیے۔ آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے، اب تو میں بیان کر رہا ہوں لائف۔ اگر محمد عربی خود اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، بند کر دو، پھر بھی بات نہ آئے تو پھر اس کی حجامت بھی کرو، تو منیمم 3 دن تک، اور اگر وہ اس وقت دنیا میں موجود ہوتے، کہتے سوری بھائی اس انوائرمنٹ کے مطابق میں نے یہ چاہا تھا، تو یہ میری طرف سے تھا، تو مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس وقت؟ انہوں نے کہنا تھا تو نبی نہیں ہے، ہمارا نبی تو ایسا نہیں ہے، معصوم ہے، ہمارا نبی تو صرف خدا کی، جو خدا کہتا ہے وہی کلام کرتا ہے، اور یہ حالات ہو جاتے تو مسلمان جو ہیں وہ بڑھ جاتے اگر محمد صاحب آج موجود ہوتے۔ تو محمد صاحب کی تو انہوں نے تو خیر منائی، تو وہ اب مجھے بتا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نزلہ مجھ پہ گر رہا ہے۔ ہاں یہ محمد صاحب نے کہا ہے، بلکہ جھلکیاں قرآن میں بھی دیکھ لیں اس کی۔ تو خدا نے نہیں کہا، جبرائیل نے نہیں کہا، جبرائیل نے کہا۔ مجھے تو اس بات پر اور زیادہ افسوس تھا کہ محمد اپنی حکمت اور اپنی سوچ کی بھی باتیں اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب 2 ہی چیزیں ہو سکتی تھی، یا تو پھر جبرائیل جھگڑا ڈال دیتے، بحث و مباحثہ ہوتا محمد صاحب کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا کہ جو توحید کے لیے چنا گیا تھا، کیونکہ دنیا میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے، عرب میں کئی خدا، ہندوؤں میں کئی خدا، عیسائیوں میں کئی خدا، بدھ کے اندر، یعنی ساری دنیا کنفیوز ہو چکی تھی ایک خدا کی ذات کے بارے میں۔ تو بعض اوقات to achieve a greater purpose you have to sacrifice many small purpose، تو اسے کہا جاتا ہے فرشتوں کی دنیا۔ تو اب حقیقت یہ ہے کہ اگر میں 2 باتیں ہیں، اگر میں ایسی حکمت کی باتیں کر جاتا ہوں اور وہ ٹیڑھی ہو جائیں، غلط ہو جائیں، انسانیت کو نقصان پہنچے،
تو اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جائے گا. یہی تو جبرائیل نے کہا تھا. میں نے کتاب لکھی تھی محمد میسج ٹو مسلم. محمد صاحب کا پیغام محمد عربی کا مسلمانوں کے لیے ہے. تو میں تو خود بھی اپنی جان بچانا چاہتا تھا, مجھے پتا تھا کہ ہوگا کیا, لیکن جبرائیل آ گئے, کہا نہیں, اس کتاب کا عنوان یہ ہوگا. تو جو کچھ محمد صاحب کے ساتھ ہونا تھا یہ مسلمان میرے ساتھ کر رہے ہیں. جی محترم, بہت شکریہ. آپ کا 8واں پوائنٹ یہ ہے کتاب میں کہ انہوں نے آپ سے یہ بھی کنفیشن کیا کہ بہت سالوں تک خدا تعالیٰ اور فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ وائلنس یعنی تشدد کو پسند نہیں کرتے, اور سچ یہ ہے کہ پہلے وائلنٹ اٹیک کا ذمہ دار میں تھا. میں نے ایک قافلے پر حملہ کیا جو تجارتی مال لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. اسی وجہ سے پہلی جنگ ہوئی. تو اس قافلے نے تو شاید راستہ نہیں بدل لیا تھا, کچھ ایسا ہوا تھا. وہ تو راستہ بدل کے چلے گئے تھے ابو سفیان. اس نے پھر پیغام بھیجا تو پھر انہوں نے کہا یہ تو باز نہیں آئیں گے, یہ ہمارے قافلے روکیں گے اور لوٹیں گے. ہوا یہ بھی تھا اس قافلے سے پہلے کا واقعہ کہ کچھ مسلمان وہ چلے گئے تھے اور قافلوں کو لوٹتے تھے, یعنی کہ انہوں نے دہشت ڈال دی تھی. ابو سفیان اور یہ قافلے جاتے تھے تو وہ شکایت لے کے آئے لوگ عرب کے. تو ابو سفیان محمد صاحب نے کہا ان کی شکایت کے بعد وہ چلے گئے جب مسلمانوں کو, کاش اس شخص کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے جو اس کی مدد کرتے. تو پھر اور جا کے مل گئے, پھر انہوں نے اور یہ حرکتیں شروع کی, لوٹ لیتے تھے. تو پھر وہ عرب جو تھے ابو سفیان, یہ جو مالدار لوگ تھے, یہ پھر تنگ آ گئے. پھر یہ واقعہ ہوتا ہے یہ قافلے کا. اسے آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, یعنی کہ ان کو طاقت سے کچلنا پڑے گا مسلمانوں کو, ورنہ یہ رابن ہوڈ بنے رہیں گے اور ہمارے قافلے لوٹتے رہیں گے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس واقعات کی. جی محترم, شکریہ. اس کا 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کنفیس کیا کہ میں اپنی زندگی میں خود پر تنقید بالکل پسند نہیں کرتا تھا. جب بھی کسی مشہور آدمی نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے اپنے پیروکاروں کے ذریعے اسے قتل کروا دیا. یہاں شاید کعب بن اشرف کا واقعہ ہے. جی ہاں, یہ محمد عربی نے مجھے بتایا, بلکہ یہ واقعات جو ہیں یہ بلکہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس کا سرگنا محمد بن مسلمہ تھا, اور پھر وہ اور لوگ بھی مانگتا تھا کہ کچھ کام جو تھے نا جن کو قتل کرنا ہوتا تھا وہ ان کی سیکیورٹی بھی بڑی ہوتی تھی, پھر وہ اور لوگ مانگتا تھا. تو محمد صاحب نے کہا یہ چیز جو ہے یہ بھی خدا کو سخت ناپسند ہوئی کہ جا کر لوگوں کو ماننا اس بات پر کہ وہ تنقید کرتے ہیں. جبرائیل بھی بڑے ناراض ہوئے, لیکن محمد کی آج بھی یہ عادت ہے محمد عربی کی. اسی عادت کی وجہ سے غلام احمد قادیان کے یہاں عشق میں فنا اور ادھر ایک دم ہوش میں آ گئے. جب اس نے محمد عربی نے کہا کہ بھیجا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ یہ میری طرف سے تمہیں
بات کرے گا یہ ریپرزینٹیو ہوگا. تو جب غلام احمد قادیان کو گھاس بھی نہیں ڈالی، بڑی ڈومینیٹڈ پرسنالٹی ہے محمد صاحب. تو اپنے ماحول کے اندر جب یہ نیچے جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں بدلتے، وہاں بھی بات کرنے کی اجازت جب ہوتی ہے جب محمد صاحب چاہیں، تو روح نہیں بدلتی اتنی جلدی. آج بھی روح وہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ قافلے آئے انہوں نے آگے کہا کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے، غالباً یہ یمن کے تھے، معاہدہ کر لیں، ہم جزیہ دیں گے. تو محمد صاحب نے کہا اگر تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی نا تو تمہارے سر میں تمہارے پیروں میں ڈال دیتا، یعنی کہ تمہیں قتل و غارت کر دیتا. بڑی ڈومینیٹڈ پوزیشن تھی، اور مجھے یہ کہنا پڑے گا چاہے مسلمانوں کو کتنا ہی برا لگے، ایک ڈکٹیٹر آمر طبیعت تھی. اور یہی نوحہ کی تھی، یہی موسیٰ کی تھی، یہی داؤد کی تھی. اور وہ جو بیچارے نبی ہیں جن کا کوئی اختیار نہیں چلا، ان کی تو اختیارات دیکھنے کا موقع نہیں ملا. یا یہ کہ عیسیٰ کہا کہ اگر یہ شہنشاہ بن جاتا روم کے اندر تو پھر اس کی طبیعت نکھرتی اور پتہ لگتا کہ یہ کیا کرتا. جی محترم، ہم اگلا سوال، اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 10، اس میں انہوں نے یہ کنفیشن کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے، لیکن میں نے اپنے دل میں مسیحیت کو قبول نہیں کیا اور یہود پر مجھے غصہ تھا. بعد میں جب میری طاقت میں اضافہ ہوا تو میں نے مختلف وجوہات تلاش کر کے یہود کو قتل کیا یا ان کو ان کی سرزمین سے نکال دیا، اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ عالم ارواح میں مجھ پر بہت ناراض ہوا. اس پوائنٹ کی بھی پلیز ذرا وضاحت کر دیجیے. یہ بشر ہونے کے ناطے محمد صاحب نے کہا میں بشر بھی ہوں، اور بشر میں بھی ہوں، بشر آپ بھی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ بشر بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں. جو ٹینڈنسی جو آپ کے ساتھ واقعات ہو جائے اور آپ کو آپ کا کھانا خراب کر دیا جائے اور کنٹینیو یہ معاملات ہوں، تو وقت آنے پہ پھر آپ سوچتے ہیں اچھا تو پھر یہ حالات تم لوگوں نے کیے. تو آپ نہ بھولیے کہ ختیجہ جو تھیں ان کا پہلے بیوی خدیجہ کا کاروبار بہت اچھا تھا یہودیوں کے ساتھ. محمد صاحب جب آئے تو وہ بینک کرپٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے مقابلہ بازی کی. اچھا، دوسرے عیسیٰ کے معاملات کچھ اور تھے، وہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے کے اندر بڑی قباحت تھی، کیونکہ کنفیوژن جو تھی وہ یہ تھی 3 خداؤں کی. اور جو ذاتی تجربات ہوئے محمد صاحب کو وہ بڑے ناگوار تھے. تو محمد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ریونج لیا، یہ میرا عمل تھا جو میں نے کیا. نہ خدا نے ان کو کہا اس بات کو کہ یہ ایسے ہیں کہ تم ان کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو اور ان سے دور رہو. یہ خدا نے نہیں کہا تھا، یہ تو محمد صاحب کا ایک عمل ہے جو قرآن میں لکھ دیا انہوں نے. جیسے کہ ابھی آپ نے اوپر بتایا ہے ظالین ہیں اور مغضوب ہیں، یہ سب محمد صاحب نے لکھا ہے. اب وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطیاں ہیں، یہ میں ہوں، یہ خدا نہیں ہے، یہ جبرائیل نہیں ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ میرے ذاتی معاملات کے نتائج ہیں جو میں نے کیا. تو اب اس کو پیش نظر رکھ کر یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمان یا تو مان جائیں کہ محمد صاحب سے غلطیاں ہوئیں تو محمد صاحب کی روح بھی ہلکی ہو اور وہ اوپر کی طرف جائے. مسلمانوں نے ماننا نہیں. ہاں یہ ایک کام کر سکتے ہیں، مانیں گے تو یہ ہرگز نہیں
لیکن اگر ان کا بس چلے تو مجھے بھی محمد صاحب کے پاس پہنچا دیں، اور خدا نے چاہا تو یہ ان کی گندی نیتیں جو کر چکے ہیں، کئی ہزار نبیوں کا کھانا خراب، خدا مجھے ان کی مصیبتوں سے بچائے گا، اور اگر ہو بھی جائے میری تعلیمات تو ہیں، میری جسمانی موت میں مر سکتا ہوں، میری تعلیمات تو نہیں ختم ہوں گی، یہ تو پھیل چکی ہیں۔ جی محترم، آپ نے 11واں پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ایک موقع پر میں نے 900 یہودیوں کو قتل کیا کیونکہ وہ میرے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک مجھے تھوڑا بہت ہسٹری کا علم ہے، اس میں تو یہ ہے کہ چونکہ یہود نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس زمانے میں اگر معاہدہ کر کے خلاف ورزی کی جائے تو اس کی سزا قتل ہوتی تھی۔ کیا ایسا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ ان میں دو چار واقعات ہیں جو ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ چندہ لینے کے لیے محمد صاحب گئے یہود کے ایک قبیلے اور محلے میں، پھر وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، تو صحابیوں کو بھی خبر نہیں لگی کہ کہاں چلے گئے، تو پھر وہ واپس گئے تو محمد صاحب نے کہا جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، ایک دیوار پہ چڑھ کے پتھر پھینکنا چاہتے تھے جس سے میں مر جاتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ فوجیں تیار کر لو، گھیرا ڈال دیا، پھر انہوں نے مانگا قاتل، انہوں نے قاتل نہیں دیا، تو دو چار ایسی وجوہات تھیں جس کے بعد یہ قتل ہوئے۔ پھر وہ فیصلے کے لیے یہودیوں نے یہ غلطی کی کہ سعد بن معاذ کو اپنا فیصلہ کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ سعد بن معاذ سے یہ توقع تھی کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلق تھے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے، کہ وہ ہلکا فیصلہ کرے گا، معاف کر دے گا۔ اس نے بڑے سخت فیصلہ کیا۔ بہرحال اس فیصلے کے باوجود جبرائیل آئے اور کہا کہ ان کو معاف کر دے، ان کو درگزر کر یا ان کو نکال دے یہاں سے۔ لیکن یہ چیز آج بھی مصیبت بنی ہوئی ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، نفرت۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی ہیں جن کو ملا کر آج بھی وہ نفرت ختم نہیں ہوتی مسلمانوں کی۔ اب جو بنی اسرائیل ہیں یہودی، وہ تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، اگر یہ ان پہ حملے نہ کریں، حتیٰ کہ وہ جو واقعہ ہے کلنٹن کا، کہ کلنٹن کے وقت میں کوئی 94% جو بنی اسرائیل تھے، ان کا جو تھا وہ پریزیڈنٹ، وہ مان گئے تھے کہ وہ ہم واپس لے لیتے ہیں، لیکن یہ کیا نام ہے اس کا، مجھے نام یاد نہیں آتا، یہ انور سادات نہیں، ایک اور بڑا مشہور جو ان کا لیڈر ابھی مرا تھا، اس نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ ترستے ہیں کہ وہ موقع گوا دیا انہوں نے۔ جی محترم، آپ کا اس میں کتاب میں 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کنفیس کیا کہ میں نے قرآن میں یہ قانون بھی رکھا کہ تم یعنی مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر سکتے ہو۔ یہ حکم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، اور یہ زیادہ تر یہود کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس کو تو پھر مسلمانوں نے بعد میں بہت ہی مس یوز کیا، کہ جہاں چاہو قتل کر دو، اور اس میں بڑا مغالطہ لگا ہے مسلمانوں کو، بڑی غلطی اور ٹھوکر لگی ہے، اور کچھ صحابہ کو بھی لگی ٹھوکر، جیسے خالد بن ولید، اور بہت سے معاملات ابو بکر کے دور میں ہو گئے۔ ورنہ یہ جہاں چاہو قتل کر دو، یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا کہ
اس وقت یہ لوگ بڑا ظلم کرتے تھے. ظلم سے مراد یہ بھی لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا. تو وہ اس خاص سچویشن میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ یہ بات نہیں آ رہے تو انہیں جہاں بھی چاہو قتل کر دو، لیکن اس کو بعد میں پھر مس یوز کر دیا گیا. تو محمد صاحب نے کہا لیکن جو کچھ ہوا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو مسلمانوں کو پیغام دے دے کہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں اور یہود اور عیسائیت سے ان کو معاف کر دیں جو انہوں نے کیا. جو میں نے کیا محمد صاحب نے کہا مجھے بھی معاف کر دیں اور آگے آئے تاکہ انسانیت کو امن اور سکون کا گہوارہ بنایا جائے. یہ محمد صاحب کا پیغام ہے. جی محترم، بہت شکریہ. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ کہ نان وائلنس کی، یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نا، قتل و غارت وغیرہ. تو پھر جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے سارے کا سارا اسلام وہی رہنے دیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ جہاد منسوخ کیا جاتا ہے، یعنی دین کے نام پہ قتل و غارت جو ہے وہ اب نہیں ہوگا، یہ حکم جو ہے یہ ختم کیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں عالم ارواح میں محمد صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو باوجود ان کی ساری محبتوں اور غلامی کے دعووں کے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. تو یہ کیا وجہ تھی؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو چینجز وہ کرنا چاہتے تھے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بڑے احسن طریق پر اسلام میں کر دی. غلام احمد قادیان پر جو غصہ ہے اس کی بات تو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ جو ٹیسٹمونی محمد صاحب نے مجھے دی یہ انتہائی سکون فردوس کی بہت خوبصورت ماحول میں تھی. تو ٹھیک ہے میں نے لکھ لی. جب محمد صاحب نیچے جاتے ہیں تو پھر ان کو پھر غصہ آ جاتا ہے، پھر وہی روح کرتی ہے، کیونکہ نیچے جاتے ہی روح جو ہے اپنے حال پہ آ جاتی ہے، پھر بگڑ جاتی ہے، پھر چاہتی ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے. تو روح کے دو پہلو ہیں، اس لیے روح کو جسم چاہیے. اور جیسے یحییٰ کا جسم تھا جو علیہ لینا چاہتا تھا کام کرنے کے لیے، نہیں مل سکا. تو یہ باتیں تو جنتوں میں کہیں، نیچے آئے تو پھر محمد صاحب کی روح خراب ہو جاتی ہے، پھبر جاتی ہے غصے میں. اوپر جاتے ہیں پھر تھوڑا سا حال ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ ٹھنڈے گرم پانی کی مثال ہے. اب آتے ہیں غلام احمد قادیان کی طرف. غلام احمد قادیان پہ جو سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ اس نے مشن پورا کرنے کی بجائے، جو ٹھیک ہے نان وائلنٹ کا مشن چلایا، اس نے نبیوں کا دروازہ کیوں کھول دیا کہ اب آتے ہی رہیں گے، 10,000 آئیں گے، اپنے وقت کا میں ہوں. بس اس بات سے بڑی ہی، جیسے وہ نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں خار کھا جاتا کوئی آدمی، اس بات سے بڑی خار آ گئی ہے غلام احمد قادیان کی اسٹیٹمنٹ. پھر جو یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے اور دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے محمد صاحب سے کہا اب آپ کا راج نہیں ہوگا چاہے جو بھی ہو جائے. اس نے جو کام کیا ہے یہ بعد میں یہ جو جماعت ہے یہ بھی علیحدہ ہو کے مسلمانوں کو اپنے میں سے خارج کریں گے. اور یہ کام بھی غلام احمد قادیان نے کیا، ان کے خلفاء نے کیا. انہوں نے بالکل خارج کر دیا، رہن سہن شادی بیاہ سب کچھ کاٹ دیا. اور اس کے بعد جو اس بات سے سخت غصہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے 10,000 دروازے کھول دیے ہیں، تو اب اسلام کے اندر وہ دراڑیں آئیں گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام کے اندر نبی آتے رہتے تو یہ اسلام نہیں ہوتا، انتہا پسند خونی اسلام، تباہ کرنے والا اسلام یہ مسلمان. پھر ماحول کچھ اور ہو جاتا. لیکن وہ دروازہ جو ہے وہ اب غلام احمد قادیان نے کھول دیا. تو اس بات سے بڑے بڑے فاصلے ہو گئے ہیں. اور اب جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اور نبی آ رہے ہیں تو مولانا صاحب کا غصہ اور چڑھتا ہے غلام احمد قادیان کے اوپر.
जन्नत में बैठते हैं, पहाड़ों की चोटियों में बैठते हैं, तो मिलता हूं तो फिर तबीयत ठंडी हो जाती है, तो नीचे जाता हूं तो फिर वही। तो ये एक ऐसा हाल है कि जैसे सुई जो है उसके अंदर धागा ना रहे, सुई रूह है, तो फिर छेकी करेगी कपड़ों के अंदर। वो धागा जो था वो जिस्म था, जिस्म रह गया यहाँ पर। इसलिए रूह को सुधरती है, उसके लिए बड़ा ही वक्त चाहिए सुधरने के लिए। इसलिए दुआ है कि हम अपने आप को यहीं सुधार लें, और जो शख्स अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले इस दुनिया में, ये भी आधी कामयाबी है। आधी कामयाबी है वो रियलाइज करे फिर और वो बदले। यही जिब्राइल चाहते थे, कुरान को बदला जाए, सब कुछ निकाला जाए, फिर शुरू किया जाए। लेकिन मोहम्मद साहब ने देखा ये तो बहुत खून खराबा होगा, मेरे अपने ही साहबा, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही खून के लोग मारे जाएंगे। इसलिए कहा ये अगला मिशन मैं नहीं लेता। जी मोहतरम, जैसा कि आपने बताया कि इस वजह से खफा हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से कि उन्होंने नबूवत का दरवाज़ा खोल दिया आइंदा के लिए, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के आने की खबर भी तो उन्होंने खुद ही दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी इमाम मेहदी आएगा, ईसा आएगा, वगैरह वगैरह। तो अब जाहिर है जिस मेहदी ने आना था तो उसने खुदा से हिदायत पानी थी। और दूसरी बात ये है, ये नाम का ही खोला है, वरना तो मतलब है कि उनकी खिलाफत ने, जो आगे खिलाफत चल रही है उनका सिलसिला, उसने तो फिर सब दरवाजे बंद कर दिए हैं और यही कहा है कि खिलाफत ही 1000 साल तक रहेगी, बल्कि ता क़यामत रहेगी। तो इसलिए लफ्जी तौर पे खुलना और बात है, अमली तौर पे किसी और आने वाले को कबूल करना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो बशारत दी कि वो आएगा, ये तो ठीक है मोहम्मद साहब ने दी थी, लेकिन वो क्या चांद चढ़ाएगा ये तो नहीं पता था मोहम्मद साहब को। फिर दूसरी बात ये है कि आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये लोग हकीकत में तो नहीं मानते, लेकिन एक दरवाज़ा जब खुल जाए तो फिर वो बंद नहीं होने पाता। तो जैसे मोहम्मद ने, जैसे उमर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि ये दरवाज़ा खोला जाएगा या बंद किया जाएगा, उन्होंने कहा तोड़ा जाएगा। तो अब तो ये दरवाजे में दरार आ गई, टूट गया। वो टूटा ऐसे कि जो लिखा हुआ है उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो देख लें, इसी रोशनी में अहमदियत के लोगों ने भी दावा किया, माने या ना माने, लेकिन इसका असर क्या है? असर ये है कि अभी दूसरी तीसरी नस्ल, अब ये जो अगली आएगी, इन्होंने अहमदियत पे सवालात की बारिश कर देनी है। ये भी अहमदियत से निकलेंगे तो फिर और तालीमात पे इनको तवज्जो करनी पड़ेगी। तो ये सारे एक चीज़ें एक दफ़ा खुल जाएं फिर बंद नहीं होती। वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि वो क्या कहते कि कट्टा और खोल दिया इन्होंने, अब वो सारा पलाड़ा खुल गया है, अब ये किस किस को रोकेंगे? जी मोहतरम, 13वां पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वक्त काफी हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो पॉइंट नंबर 13 में आपने लिखा है कि उन्होंने कन्फेस किया कि बाज मौके पर मैं यहूद से इस कदर ज्यादा नाला था कि मैंने उन्हें चूहों की औलाद कहा, हालांकि मैं जानता था कि उनके आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक और याकूब वगैरह थे, और इस वजह से, यानी चूहों की औलाद कहने की वजह से, हजरत याकूब और कुछ दूसरे इसराइली पैगंबर और बादशाह सुलेमान, दाऊद, आलिम अरवाह में मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखते।
اس کے بارے میں بھی ذرا واضح کر دیجئے پلیز. تھینک یو. اس کی صرف محمد صاحب نے تصدیق کی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا، اور اس کی تصدیق تو امام بخاری بھی کرتی ہے کہ وہ جو دو صحابہ تھے انہوں نے کہا ایک دن میں کام پہ جایا کروں گا تو سنا کر، ایک دن تو کام پہ جائے تو میں سنا کروں. تو جب صحابی آئے تو انہوں نے دوسرے صحابی نے صورتحال پیش کی کہ آج محمد صاحب نے یہ بات کی ہے جو کی. تو اس نے کہا اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے، یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے؟ تو پھر وہ دوسرے صحابی نے کہا کیا میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے کی ہے کہ چوہوں کی نسل سے لگتے ہیں. تو اس بات کی تصدیق کی محمد صاحب نے کہ مختلف وقتوں پر مجھے بڑا طیش آتا تھا ان کے اوپر، تو ایسے حالات میں کچھ الفاظ نکل جائیں. اب میں معذرت چاہتا ہوں، جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن اس نتائج کو کون ٹھیک کرے گا، اور وہ کون سے مسلمان ہوں گے جو اس حقیقت کو کہیں گے کہ اچھا. مطلب یہ تھا محمد صاحب کا، اور جو تصدیق کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اب ان حالات کو ہٹا کر اچھے تعلقات قائم کرو، یہ کہنا چاہتے ہیں. جی محترم، بہت بہت شکریہ. ہمارے 13 پوائنٹس کور ہو گئے ہیں اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ پہ ہو جائیں گے جس قدر بھی ہو سکے. تو یہ ہم بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے چل رہے ہیں، ہر پوائنٹ کو اچھی طرح سے میرا مطلب ہے کہ آپ سے وضاحت اس کی طلب کر لیتے ہیں. تو امید ہے کہ اور بھی لوگ جو آپ کی بکس پڑھیں گے تو ان کو بھی آپ کی تعلیمات کا اندازہ ہوگا. تو آپ کے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دینے کا. جزاکم اللہ واحسن الجزا. ہاں وہ پھر اسحاق یعقوب اور یہ جو انبیاء ہیں، زیادہ تر یعقوب کیونکہ ان کے نام سے اسرائیل کا نام پڑا، کیونکہ انہوں نے تو رات میں ہے کہ کشتی کی اور صبح ہوئی تو اس نے کہا مجھے جانے دے. فرشتے نے، یعقوب نے کہا نہیں تو مجھے برکتیں دے. تو یہاں سے ان کا نام پڑا ہے اسرائیل. تو یعقوب کو اس بات سے محمد کی بہت کوفت ہوئی اور ناراض ہوئے. اور بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو محمد صاحب سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، سخت نالا ہیں، ناراض ہیں. تو یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی وجہ سے وہ بہت سی جو روح کی دنیا میں کشیدگیاں ہیں اس کا حال دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے. محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال ایک ممبر کا ہے اور بہت تقاضا ہے اس کا، اور مجھے غالب اندازہ یہ ہے کہ شاید اس سوال کا جواب ہمارے سیشنز میں ہو چکا ہے آپ کی طرف سے، بٹ پھر بھی کیونکہ وہ سوال ہے تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں سر. ایک ممبر کا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ شراب یا وائن ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ خدا کے فضل سے میں نے تو کبھی ٹیسٹ نہیں کی تو مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں، نہ ان کے نامز کے بارے میں. تو خیر ان کا سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ کچھ شراب یا وائنز جس میں نشہ بھی پایا جاتا ہو، تو کیا محترم زاہد خان صاحب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اور اگر ٹیسٹ کرتے ہیں، نمبر ایک سوال یہ ہے، پلس محترم زاہد خان صاحب کی کیا ٹیچنگز ہے اپنے فالوورز کے لیے کہ وہ وائن جس میں کہ تھوڑا بہت یا جو بھی مقدار ہوتی ہوگی نشے کی سر، کیونکہ آئی ایم ان نون ٹو دس، کیا وہ پینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، بتائیں. تھینک یو سو مچ باٹم آف مائی ہارٹ. Mughal Ujala Sahiba, as a neutral, as a fair journalist, you asking question, and both side party Muslim, and you putting the history. Now it depends on the Muslim how they take it. And thank you, bottom of my heart, Amir Faisal Sahib, and this pure discussion team. God bless you, and we will be continue.
because this has helped human being to grow and see different perspective, different point of view, and it helps us to see the history of both sides. And similar way, there's a spiritual history. God revealing us that we can grow spiritually. God bless you. Wish you have a मोहतरम जाहिद खान साहब, एक सवाल एक मेंबर का है और बहुत तकाजा है उसका, और मुझे गालिब अंदाजा ये है कि शायद इस सवाल का जवाब हमारे सेशंस में हो चुका है आपकी तरफ से, बट फिर भी क्योंकि वो सवाल है तो मैं माजरत के साथ आपसे करना चाहता हूं सर। एक मेंबर का सवाल ये है कि जैसे ये शराब या वाइन होती है, और मैं आपको बताऊं क्योंकि खुदा के फजल से मैंने तो कभी टेस्ट नहीं की तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, ना इनके नाम्स के बारे में। तो खैर उनका सीधा सीधा सवाल यह है कि कुछ शराब या वाइन्स जिसमें नशा भी पाया जाता हो, तो क्या मोहतरम जाहिद खान साहब उसको टेस्ट करते हैं, और अगर टेस्ट करते हैं, नंबर एक सवाल ये है। प्लस और मोहतरम जाहिद खान साहब की क्या टीचिंग्स है अपने फॉलोअर्स के लिए कि वो वाइन जिसमें कि थोड़ा बहुत या जो भी मिकदार होती होगी नशे की सर, क्योंकि आई एम अननोन टू दिस, क्या वो पीने की इजाजत देते हैं या नहीं, बताएं। थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम जाहिद खान साहब, एडमिन टीम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज टू ऑल। चौधरी अकरम साहब से रिक्वेस्ट कर दी थी और